बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अभी जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी जो हैं, उनके चाहने वालों, उनके परिस्तारों, उनके हम नवाला व हम प्याला लोगों और वो लोग जो उसके साथ करप्शन में, लूट मार में लाखों से करोड़ों, फिर अरबों, फिर खरबों और फिर लातादाद और लामहदूद किस्म की हराम की कमाई और जायदादें बनाने में मसरूफ़ थे, उनका जो दुख है, जो कि परसों से शुरू हुआ था, बुध वाले दिन से, और वो अभी कम नहीं हुआ था। अभी उसके ऊपर नोहा जारी था, अभी उसके ऊपर एक दूसरे को पुरसा दिया जा रहा था, अभी उसके ऊपर सीना कोबी की जा रही थी, दो हत्थड़ जो है वो मारे जा रहे थे कि एक और क़यामत वो टूट पड़ी। और उससे पहले मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ बड़े एक खुशगवार हैरत मुझे हुई और उसको मैं शेयर करना चाहता हूँ। वो क्या थी? मैंने आपसे अपने पिछले व्लॉग में ये जिक्र किया था कि पाकिस्तान में वो जो एक काला कानून है, उस काले कानून के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर कोई भी आदमी अगर वो किसी सरकारी ओहदे पर मुतमक्किन है, तो अगर वो करप्शन करता है तो उसको पकड़ा जाएगा, उसके ऊपर केस चलाया जाएगा, उस केस के बाद फिर उस बंदे को सज़ा दी जाएगी और वो जो उसने हराम का माल लूटा है वो उससे वापस लिया जाएगा। अब इस दौरान बेशक वो इस्तीफ़ा दे दे, जो मर्जी करे, लेकिन बहरहाल ये कार्रवाई जो मुकम्मल होगी, ये हमारा कानून है। लेकिन मैंने आपसे ये कहा था कि जजेस जो हैं, जो जज हैं, वो इससे इस्तिस्ना रखते हैं और उन्होंने ये कानून अपने तईं बना रखा है। जो एक ग्रुप है जो पिछले काफ़ी अरसे, कई दहाइयों से सुप्रीम कोर्ट को जिसने यरगमाल बना रखा है, या बाकी मातहत अदालतों को, या हाई कोर्ट्स के ऊपर जो बैठा है, उन्होंने इसको बिल्कुल एक मोम की नाक बना रखा था इस कानून का। वो कैसे बना रखा था कि जनाब, कोई भी जज अगर करप्शन करता है और वो लाखों से लेकर खरबों और लामहदूद लातादाद किस्म की रकमें उसने बटोरी हुई हों, लेकिन अगर उस पर केस चलता है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर और उस केस के दौरान किसी भी मौके पे फैसला हो जाने से पहले अगर जज साहब जो हैं वो इस्तीफ़ा दे के घर चले जाते हैं, तो ना सिर्फ ये कि वो केस, उसकी कार्रवाई वहीं रुक जाएगी, बल्कि उनको रिटायर्ड तस्वुर किया जाएगा, उनका तमाम पर्क्स एंड प्रिविलेजेस भी मिलेंगे और वो जो कमाई है वो भी लपेट लपूट के वो घर चले जाएंगे। और यही खदशा मैंने जनाबे मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के केस में जाहिर किया था कि चूंकि उसने इस्तीफ़ा दे दिया, इज्जत तो उस बंदे की पहले से नहीं थी, बची कुची जो थोड़ी बहुत थी बतौर जज, जो वो कहते हैं ना कि उसके शर के डर से जो उसकी इज्जत की जाती थी, वो भी गई। हाँ, अलबत्ता पैसे लूट मार के भी उसने बचा लिए, और वो जो उसको पर्क्स एंड प्रिविलेजेस, पेंशन और दीगर मराद, जो कि सरकारी गाड़ी भी ले जा सकता है, गालबन माली भी मिलता है, ड्राइवर भी मिलता है, पेट्रोल भी मिलता है, कुछ यूटिलिटी बिल्स की सूरत में भी आफ्टर रिटायरमेंट मिलता है, और फिर पेंशन भी मिलती है, जो कुल मिला के कोई 20-1 लाख का पैकेज बनता है। फिर जब वो साहब दुनिया से तशरीफ़ ले जाते हैं तो फिर वो बेवा को ट्रांसफ़र हो जाता है, और फिर जब बेवा भी नहीं रहती तो फिर उसके बाद कोई भी ऐसी बेटी घर के अंदर जो कमारी है या मुतलका है, तलाक याफ्ता है, उसका वो चलता रहता है। गोया नस्ल दर नस्ल इस कौम का पैसा एक ऐसा जज जो है वो भी खा सकता है और खाता रहता है कि जिसने अपनी कुर्सी के ऊपर बैठ के बेईमानी से, हराम खोरी से, रिश्वत सतानी से, लूट मार से जो पैसे जमा किए होते हैं, उसके बावजूद वो इस कौम को एक जोंक बनकर चूसता रहता है। ये मैंने बात आपसे की थी मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के हवाले से। लेकिन कल जो ठंडी हवा का झोंका आया वो ये आया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाबे जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने कल ये एक बयान दे दिया कि मुज़ाहिर नकवी ने जो इस्तीफ़ा दिया है, इसकी बहुत सी वजूहत हो सकती हैं। ये वजह हो सकती है कि जज साहब बहुत ज़्यादा प्रेशर के अंडर हों और प्रेशर में रह के उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया हो। दूसरी वजह ये हो सकती है कि उन पर लगाए गए इल्ज़ामात सच्चे हों और उन्होंने इस वजह से इस्तीफ़ा दे दिया हो ताकि वो बच निकलें, लेकिन अब वो बच निकलेंगे। मैंने आपको कल भी कहा था कि मियाँ दाऊद साहब जो हैं, जिन्होंने बुनियादी तौर पे ये रेफरेंसेस दायर किए थे, एक तो मुज़ाहिर नकवी के ख़िलाफ़ और दूसरा मैं आगे चल के आपको बताता हूँ, उन्होंने भी ये कहा था कि नहीं जनाब, हम इसको हराम का ये पैसा लेके नहीं जाने देंगे, हम इससे निकलवाएंगे। तो अब एक ऐसा इंदिया दिया गया है कि रिटायर्ड जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी जो है, उसकी जान नहीं बचेगी
اور ریٹائرمنٹ یعنی کہ استعفیٰ دینے کے باوجود وہ جو ریفرنسز دائر ہوئے ہیں، وہ جو سپریم جوڈیشل کونسل میں محترم جج صاحب قبلہ سابقہ کے اوپر کیسز ہیں، وہ ضرور چلیں گے، اور وہ سارا پیسہ جو کہ انہوں نے 2 نمبر طریقے سے بنایا، جو کہ حرام کا مال تھا، جو کہ مال مردار تھا، جس کو وہ کھاتے رہے اور اپنے بیوی بچوں کو بھی کھلاتے رہے، وہ ان سے واپس نکلوایا جائے گا اور ان کو قرار واقعی سزا جو ہے وہ دی جائے گی۔ یہ تو تھی وہ سٹوری جو کہ بدھ والے دن آئی اور جس کو ہم نے کل آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب اس کے بعد اچھا، میں اب آپ کو اس سے پہلے نا ایک تھوڑا سا رویہ بتاتا ہوں اور آپ حیران ہوں گے۔ جو لوگ یہ بلکہ آپ نے دیکھا کہ کل رات سے ایک خبر جو ہے وہ جنگل کی آگ کی طرح پھیلی، اور وہ یہ کہ سپریم کورٹ میں تیسرے سینئر جج، یعنی سب سے پہلے تو چیف جسٹس ہو گئے، اس کے بعد سینئر پیونے جج تھے جناب جسٹس طارق مسعود صاحب، اور پھر تھے جسٹس اعجاز الاحسن، کہ انہوں نے بھی فوری طور پہ اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا، اور اس کی کہیں کوئی دھواں نہیں اٹھا تھا، کوئی چنگاری نہیں اٹھی تھی، لیکن یہ آگ جو ہے وہ اچانک بھڑک اٹھی، اور یہ کیوں بھڑکی آج ہم آپ کو وہ ساری تفصیل جو ہے وہ بتائیں گے۔ اب جو لوگ چاہے ان کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو، جو مظاہر علی اکبر نقوی اور اعجاز الاحسن اور انہی کی قبیل کے دیگر لوگوں اور اس یہ جو استعفے ہیں ان کو لے کے بڑا رونا ڈال رہے ہیں، اور میں ٹویٹر پہ آج صبح دیکھ رہا تھا کہ کچھ لوگوں نے لکھا ہوا ہے جی کہ تاریخ میں یاد رکھا جائے گا کہ آئین پسند ججز نے دیکھا کہ اب نظام بدبودار ہو چکا ہے تو وہ چل دیے اور وہ نکل گئے۔ جو ان کو فرشتہ بنا کے پیش کر رہے ہیں وہ ذرا اپنے منہ پہ اس سردی میں ٹھنڈے پانی کے چھینٹے ماریں، خود کو اس خماری سے، خود کو اس خواب ناکی سے جگائیں، اور دیکھیں کہ کیا ان لوگوں نے اپنے اصولوں کے اوپر استعفے دیے ہیں، کیا ان لوگوں نے اس وجہ سے استعفے دیے ہیں کہ یہ بڑے پاک صاف ہے اور ان کا ماضی بڑا اچھا اور حال بڑا اچھا رہا ہے، اور یہ اس لیے چلے گئے کہ اب بقول ان لوگوں کے کہ جو ان کا ساتھ دے رہے ہیں کہ موجودہ جو عدالت ہے اس کے اندر سارے کے سارے چور اور کرپٹ اور بدبودار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ بڑے خوشبودار انسان ہیں۔ میں اسی کی طرف آج آنے لگا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا یہ جو برسات میں جو کیچوے نکلتے ہیں نا زمین سے، یہ وقتی کیڑے، یہ کیچوے کچھ برآمد ہوئے تھے اس زمانے میں جب فیض حمید کا اور آصف غفور کا طوطی بولتا تھا، ان میں ارشاد بھٹی تھا، ان کے اندر صدیق جان عرف للی تھا، اور ان میں عمران ریاض خان تھا، جن کو کوئی نہیں سنتا تھا، جن کا کانٹینٹ ہی کوئی نہیں ہوتا تھا، جو پروپیگنڈا کے ماسٹر تھے۔ یہ اپنی دم ہلاتے ہوئے وہ گیٹ نمبر 4 کے باہر جا کے بیٹھ جاتے تھے، وہاں سے ان کو جو روٹی ڈالی جاتی تھی، جو ٹکڑے ان کی طرف پھینکے جاتے تھے، یہ وہ ٹکڑے کھا کے وہ لے کے اور پھینکنے والوں کے تلوے چاٹ کے واپس آ کے پھر ان کو سکرینیں ملی ہوئی تھیں اور سکرینیں ملی ہوئی ہیں اور اس پہ پروپیگنڈا کرتے تھے۔ اور اس کا آپ ذرا یہ دیکھیں، اس کا ثبوت یہ دیکھیں کہ جب یہ ریفرنس دائر ہوا تھا جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی جیسے ٹرکوں والے کرپٹ ترین جج پہ، تو صدیق جان عرف للی نے اپنے ٹویٹر کی جو ڈسپلے پکچر ہے، جو ڈی پی ہے، وہاں مظاہر نقوی کی تصویر لگا لی تھی۔ یعنی اتنا اظہار یکجہتی، اتنی محبتیں، اتنی ایفیلیشنز، اتنا دکھ، اتنا افسوس کہ اس کو باپ ہی بنا لیا، اس کی تصویر ڈی پی پہ لگا لی۔ کس بنیاد پہ لگائی؟ کوئی ایسا فیصلہ، میں نے آپ کو کل اپنے پروگرام میں وہ جنرل مشرف والے پھانسی والے کیس کو کالعدم قرار دینے میں آئین پسندی کا تو بھانڈا پھوڑ ہی دیا تھا کہ کتنا آئین پسند تھا مظاہر علی اکبر نقوی۔ پھر وہ 65 کروڑ کا گھر جو کہ فورٹریس اسٹیڈیم میں لاہور کینٹ میں تھا، فورٹریس اسٹیڈیم کے سامنے تھا، پھر وہ کروڑوں روپے کے پلاٹ جو لاکھوں میں بٹورے گئے، پھر جو پرویز الہی کے ساتھ مل کے پرویز الہی کے تمام قانونی غیر قانونی جتنے بھی مقدمات تھے وہ اپنی عدالت میں لگانا اور وہاں پہ ریلیف فراہم کرنا، اس بندے کی اس نے صدیق جان نے اپنے ڈسپلے پہ تصویر لگا لی۔ تو یہ کیا ہے؟ آپ نے پورے ملک کو الو بنایا ہوا ہے، آپ نے پوری قوم کو یرغمال بنا رکھا ہے۔ یہ جو ایک گروپ ہے، میں سیاسی جماعت کی بات نہیں کر رہا، میں اس گروپ کی بات کر رہا ہوں۔ یہ جو خود کو صحافی کہتے ہیں، جو چینلز پہ بیٹھے ہوتے ہیں، ارشاد بھٹی جیسے، عمران ریاض جیسے، جو کہ ایک خاص سیاسی جماعت کو سپورٹ کرتے تھے اور کرتے ہیں، اور جن کی اب میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں کہ جن کی اب باری آنے والی ہے، یہ جو اب گند ہے یہ اب بڑی ڈیٹیل سے صاف ہوگا۔
آپ نے جس کی ڈسپلے پکچر لگائی تھی وہ تو بھاگ گیا، وہ تو اتنا بہادر نکلا، وہ تو اتنا دلیر، تو پھر آپ کو تو شرم کے مارے قاضی فائز عیسیٰ کی تصویر لگانی چاہیے کہ جب قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف یہ ساری طاقتیں اکٹھی ہوئیں، جس میں پیچھے جنرل فیض کی ساری شیطانیت شامل تھی، تو وہ شخص اکیلا کھڑا ہوا، اس نے اپنا اور اپنی بیوی کا کیس خود وکیل بن کے لڑا، اور پھر وہ جیتا، پھر اللہ نے اسے سرخرو کیا۔ اور یہ آپ نے جن کی تصویریں لگائیں، انہیں ججز کو لکھ کے دینا پڑا کہ نہیں، یہ کرپٹ نہیں ہے، یہ صاف ستھرا آدمی ہے، اس کے اوپر جو کرپشن کے الزامات ہیں وہ غلط ہیں، وہ 22 جو لوگوں نے لگائے، تو پھر تصویر اس کی لگائیں۔ اب اگر آپ نے اس کی تصویر لگائی تھی مظاہر نقوی کی، تو اب آپ دیکھیں کہ وہ تو بھاگ گیا، اس نے عزت تو اس کی تھی نہیں، دولت بچانے کے چکر میں بھاگا، لیکن وہ دولت بھی اب نہیں بچے گی۔ تو یہ تو کہانی تھی ٹرکوں والے بابے کی۔ اب آتے ہیں اعجاز الاحسن کی طرف۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا ماضی میں لے کے چلتا ہوں، وہ شروع کے دور میں لاہور کے ماڈل ٹاؤن میں، جب ابھی نواز شریف اور شہباز شریف اسکول گوئنگ یا کالج گوئنگ لوگ تھے، تو ظاہر ہے ان کے والد کی، میاں شریف کی، اس زمانے میں اتفاق فاؤنڈری تھی، اور پھر اسی دور میں انہوں نے گلف سٹیل مل بھی بنائی تھی 80s میں غالباً۔ تو یہ لوگ گاڑیوں پہ گزرا کرتے تھے۔ اسی محلے میں ایک جانب انہی کا ہم عمر، تھوڑا اوپر نیچے کر لیں آپ عمر کو، ایک بندہ رہتا تھا، ایک بچہ رہتا تھا، جو کہ ان کی آنیاں جانیاں دیکھ کے اور ان کی فراٹے بھرتی گاڑیوں کو دیکھ کے اور ان چیزوں کو دیکھ کے بڑا جلا کوڑا کرتا تھا کہ بڑا پیسہ ہے جی۔ وہ ایک حسد کی آگ تھی، اور اس کا نام تھا اعجاز الاحسن۔ اور پھر آپ حیران ہوں گے اس بات پہ کہ اعجاز الاحسن کے ایک بھائی نے انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کی، اور انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد محلے داری کی بنیاد پہ، رہن سہن جو ہوتا ہے، جو اس میں آپ کو اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے، آس پاس کے گھر کے لوگوں کے بچوں کو کمپنسیٹ کرنا ہوتا ہے، تو اس بنیاد پہ جسٹس اعجاز الاحسن کے ایک بھائی کو اتفاق فاؤنڈری میں بڑی اچھی جاب دے دی گئی۔ ظاہر ہے چونکہ وہ انجینئرنگ کی ڈگری تھی، اس کے پاس اس کو مزدور تو نہیں لگائے گا، اس کو ایک اچھی جاب دے دی گئی۔ تو اس صاف ستھرے اعجاز الاحسن کی فیملی نے، یعنی کہ اس کے بھائی نے، وہاں پہ کوئی چوری کی، وہ چوری کرتا ہوا پکڑا گیا، تو اس کے بعد پھر اس کو وہاں سے نکال دیا گیا۔ تو وہ جو نفرت، وہ جو حسد اعجاز الاحسن کے دل میں اس وقت تھا، کہ جو ان کے پیسے کو دیکھ کے اور ان کی شان و شوکت کو دیکھ کے تھا، اس کے اوپر ایک مزید اضافہ اس کے اندر اس وجہ سے ہو گیا کہ میرے تو بھائی کو جو ہے وہ نوکری سے نکال دیا گیا، کہ بھائی صاحب نے تو وہاں پہ چوری کی ہے، بھائی صاحب کو تو ایک وائلیشن آف کوڈ آف بزنس کنڈکٹ، یعنی جو ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی ہے، اس کی بنیاد پہ نکالا گیا ہے۔ بھائی صاحب کو ویسے تو نہیں نکال دیا گیا، لیکن بہرحال اس نفرت کے اندر جو ہے وہ شدت آ گئی۔ بعد میں ظاہر ہے حالات بدلتے گئے، اعجاز الاحسن صاحب وکیل بن گئے، وکیل سے پھر جج بن گئے، اور جیسا کہ انہوں نے اپنے استعفے میں بھی ذکر فرمایا ہے کہ مجھے بڑا فخر ہے، اور بڑا میں اس بات کو اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہوں کہ میں لاہور ہائی کورٹ کا بھی جج رہا ہوں، اور اب میں سپریم کورٹ کا بھی وکیل جج رہا ہوں۔ تو وہ اس عہدے تک پہنچ گئے۔ اب آپ سوچیں، جو لوگ کل سے یہ کہنا شروع ہوئے تھے نا کہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کی محبت میں، اور یہ سمجھتے ہوئے کہ جناب چونکہ اعجاز الاحسن صاحب نے جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف جو ریفرنس ہے اس کی مخالفت کی تھی، تو اس کے باوجود اس مخالفت کو کوئی خاص گھاس نہیں ڈالی گئی، اور مظاہر علی اکبر کو استعفیٰ دینا پڑے، اور نہ صرف یہ کہ استعفیٰ، بلکہ یہ بھی کہہ دیا گیا سپریم جوڈیشل کونسل کی جانب سے، خاص طور پہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ کہا کہ یہ جو کیس ہے یہ چلے گا، اور مظاہر علی اکبر نقوی کو، ملزم کو، کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا اگر اس کے اوپر جرم ثابت ہو جاتا ہے۔ تو اس محبت میں احتجاجاً یہ استعفیٰ ہوا۔ نہیں جناب، سوری سر، آپ تھوڑا سا ترتیب کو دیکھیں۔ اعجاز الاحسن نے اکتوبر 2024، وہی 2024 جس کا بھی جنوری چل رہا ہے، یعنی تقریباً 9-10 مہینے کے بعد، 9 سے 10 ساڑھے 9 مہینے کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان بن جانا تھا۔ اور وہ جو یوتھیے تھے، وہ جو پی ٹی آئی کے لوگ تھے، وہ یہ کہتے ہوئے پائے گئے تھے کہ ایک باری ساڑھے جج نو چیف بن لین دو، اور وہ یہ سوچا کرتے تھے کہ جناب جب یہ اعجاز الاحسن صاحب جو کہ عمران خان کے بڑے مرید ہیں، جو اس کو مرشد مانتے ہیں، اور نواز شریف کے ساتھ ان کی وہ پرانی جوانی کے دور کی دشمنی چلی آتی ہے، تو وہ ان تمام باتوں کو، ان تمام فیصلوں کو، ان تمام
چیزوں کو اڑا کے رکھ دیں گے، دھجیاں اڑا دیں گے، ریورس کر دیں گے، جو کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے دور میں ہو رہی ہیں۔ یہ وہ خواب تھا جو دیکھا گیا تھا۔ تو اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر ایک آدمی نے 9 ساڑھے 9 ماہ کے بعد چیف جسٹس بننا ہو اور پھر اس کے بعد ساری جو قوتیں ہیں، جو پاورز ہیں، اختیارات ہیں، وہ اس کے ہاتھ میں آنے ہو، تو وہ پاگل ہی ہوگا کہ اگر اس موقع پہ استعفیٰ دے گا۔ وہ تو بس نیوا نیوا ہو کے، سر جھکا کے، ایک کھڈے لائن لگ کے ایک کونے پہ بیٹھ کے اس وقت کو گزارے گا۔ اور وہ اس وقت کو اس لیے گزارے گا کیونکہ اس کو 9 ساڑھے 9 ماہ کے بعد ایک ایسی روشنی نظر آ رہی ہوگی جیسی آپ کو کسی سرنگ کے اندر داخل ہوتے ہوئے اس کے دوسرے کنارے سے ہلکا سا وہ ایک ڈاٹ نظر آتا ہے، اور پھر جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں تو وہ جو روشنی ہے وہ پھیلتی چلی جاتی ہے۔ تو بالکل اسی فیز میں جسٹس اعجاز الاحسن صاحب تھے۔ تو وہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ احتجاجاً استعفیٰ دیا، تو وہ تو کہتے تھے کہ ایک باری ساڈا چیف جج بن لین دو۔ تو اس کے بعد تو پھر وہ مظاہر علی اکبر نقوی والا فیصلہ بھی ریورس کر دیتے، مظاہر نقوی کو واپس بلا لیتے، بالکل ایسے ہی جیسے کہ شوکت عزیز صدیقی کے کیس کو اب ٹیک اپ کر لیا گیا ہے۔ گو کہ ان کی عمر اتنی ہوگی ہے کہ وہ دوبارہ جج کی سیٹ پہ تو براجمان نہیں ہو سکیں گے، لیکن کم از کم ان کے اوپر لگائے گئے داغ اور وہ اچھالی گئی کیچڑ جو فیض حمید کی جانب سے اور اس پوری پلاٹون کی جانب سے اچھالی گئی تھی، وہ تو دھل جائے گی۔ تو یوتھیوں کو تو یہ بڑی امید تھی کہ جناب یہ اعجاز الاحسن صاحب آ کے اب جو ہوتا ہے ہونے دیں، جو کچھ کرتا ہے کرنے دیں، بس ایک باری ساڈا جج چیف بن لین دو۔ لیکن اس کے باوجود اگر استعفیٰ دیا تو کیوں دیا، یہ ہے بنیادی طور پہ اصل کہانی۔ آپ میں سے جو لوگ اسلام آباد یا راولپنڈی سے مری کی جانب جاتے ہیں، تو جب وہ فیض آباد سے کلب روڈ پہ آتے ہیں اور پھر وہاں سے وہ کشمیر چوک جس کو کہتے ہیں وہاں سے مڑتے ہیں اور ان کا رخ مری کی جانب ہوتا ہے، تو ان کے لیفٹ سائڈ پہ سب سے پہلے تو کنونشن سینٹر کی خوبصورت عمارت آتی ہے۔ اس سے ذرا اوپر ایک آپ کو اونچی سی ڈبل ٹاور والی عمارت ہے جو کہ فیض آباد سے نظر آنا شروع ہو جاتی ہے، جس کو 1CA کہتے ہیں، 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو۔ اب یہ پہلے ہوٹل بننا تھا، یہ کوئی غالباً شیخ صاحب ہیں، ان کی وہ اس کے مالک ہیں۔ اس کے بعد پھر ہوٹل تو نہیں بنایا گیا، کچھ لوگ اس کو امریکن امبیسی کہتے رہے، شاید اس کا آفس بھی اس کے اندر ہی ہے، شاید، میں اس کے بارے میں کنفرم نہیں ہے مجھے۔ لیکن اب اس کے اندر اپارٹمنٹس ہیں، اس کے اندر مختلف کمپنیوں کے دفاتر ہیں، اس کے اندر کافی سارے سنا ہے کہ باجوہ صاحب کا بھی کافی سارا حصہ ہے، اور اس کے اندر بہت سے معزز جج صاحبان کے بھی اپارٹمنٹس ہیں۔ اب اس کے اوپر لیز کے حوالے سے ایک پھٹا ہوا تھا، اس 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو کی جو بلڈنگ ہے اس کے اوپر سے ایک پھٹا ہوا تھا جس میں پیسے وغیرہ کھانے کا چکر تھا، اور اس میں جو وکیل تھے اب وہ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب خود تھے، اور جو وہاں پہ سٹیک ہولڈر بھی تھے جن کا وہاں پہ حصہ تھا، حرام کا پیسہ وہاں پہ انویسٹ کیا ہوا تھا۔ بعد میں ثاقب ناصور کے دور میں جب یہ معاملہ 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو کا سپریم کورٹ تک آیا تو ثاقب ناصور نے ایک 3 رکنی بینچ بنایا، جس میں ثاقب ناصور نے اپنے بعد جو دوسرا جج رکھا وہ اعجاز الاحسن تھا، اور یہ اعتراض کیا گیا کہ جناب آپ اس بندے کو ساتھ کیسے بٹھا سکتے ہیں، یہ تو خود وہاں پہ سٹیک ہولڈر ہے۔ جس 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو کے بارے میں یہاں پہ بات ہونی ہے، جو کیس ہے، اس کے اندر ایک سٹیک ہولڈر، کچھ حصوں کا مالک، وہاں پہ کسی جائیداد کا مالک خود جسٹس اعجاز الاحسن ہے، تو وہ اپنا ہی کیس کیسے سن سکتا ہے؟ لیکن چونکہ وہ ناصور تھا، وہ ہماری عدلیہ کا ایک رشتہ ہوا ناصور تھا جس کا نام ثاقب ناصور تھا، اس نے اسے رد کر دیا اور اس نے دینے دلانے کی بات کی اور کہا کہ ٹھیک ہے آپ اتنے ارب روپے جو ہیں وہ جمع کروا دیں۔ اور جب ان سے پوچھا گیا، ثاقب ناصور سے پوچھا گیا کہ جناب یہ اتنے ارب روپے آپ کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں، تو آپ یقین کریں کہ پتہ ہے ثاقب ناصور کا جواب، اس نے کہا کہ میں نے رات کو خواب میں اتنے ارب روپے دیکھے تھے، اور میں آپ سے مذاق میں بات نہیں کر رہا، یہ حقیقت ہے، اس ملک کی بدبختی اور بدقسمتی ہے کہ یہاں کے ایک سابق چیف جسٹس آف پاکستان کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے ناصور نے فیصلہ دیتے ہوئے پیسوں کے بارے میں ڈیٹیل یہ بتائی تھی کہ میں نے خواب میں دیکھا تھا، اور پھر ایسا ہی ہوا، اور اس کے اندر کسی اعجاز الاحسن کو اور کسی ان کی قبیل کے دوسرے ججوں کو قانون اور آئین کی یاد نہیں آئی۔ تو ایک تو اس طرح کا ریفرنس ہے۔ دوسرا، ثاقب ناصور کو آپ نے عموماً ہسپتالوں کے اندر، وارڈز کے اندر، مختلف کمپنیز کے اندر چھاپے مارتے، وہاں سے پیسے بٹورتے دیکھا۔ ثاقب ناصور نے اپنے دور میں انصاف کے علاوہ ہر کام کیا، بس انصاف نہیں کیا، انسان کے بچوں والا کام نہیں کیا، باقی ہر بلیک میلنگ،
پیسہ بٹورنا، اور اب دیکھیں نا اب جو سکینڈل سارے سامنے، ان سب میں اعجاز الاحسن جو ہے وہ ان کا ساتھی تھا۔ پھر وہ بدنام زمانہ ملک ریاض کا 190 ملین پاؤنڈ کا کیس جو تقریباً 66 ارب روپے بنتے ہیں، میں کسی وقت اس پہ پوری ڈیٹیل سے آپ کے ساتھ ایک ویلاگ کروں گا۔ وہ پیسے آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ میں رکھوا دیے گئے تھے، اور پھر اس کے بدلے یعنی وہ ملک ریاض کو واپس کر دی گئی رقم، اور پھر اس کے بدلے ملک ریاض سے وہ زمین لے لی گئی 400 ایکڑ سہاوا کے پاس، جہاں پہ القادر یونیورسٹی کے نام پہ ایک تماشا کیا گیا، اور 450 ایکڑ وہاں، اور 50 ایکڑ جو ہے وہ بنی گالا میں، تو 500 ایکڑ جو ہے زمین وہ لے لی گئی۔ اور اس سارے کھیل میں جسٹس اعجاز الاحسن وٹنس تھا، وہ وہاں موجود تھا۔ تو اب یہاں پہ جو بڑی چیخیں برآمد ہو رہی ہیں ارشاد بھٹی جیسوں کی، اور بڑی چیخیں نکل رہی ہیں صدیق جان عرف للی جیسوں کی، اور دوبارہ سے سر اٹھاتا وہ کالا ناگ، وہ سانپ عمران ریاض خان، جنہوں نے اس ملک کو یرغمال بنا رکھا ہے۔ آپ یقین کریں جو بھی بندہ سیاست میں آتا ہے، جو کسی پارٹی کی سیاسی پارٹی کی سربراہی کرتا ہے، جو لیڈر ہوتا ہے، وہ ایک ڈیبیٹ ہوتی ہے، وہ آپ کے تھنک ٹینک میں ڈیبیٹ ہوتی ہے، وہ پڑھے لکھے لوگوں کا موضوع بحث ہوتا ہے۔ آپ پاکستان کی تاریخ کو اٹھا کے دیکھ لیں، جتنے بھی سربراہان مملکت رہے ہیں، جتنے بھی ڈکٹیٹرز رہے ہیں، جتنے بھی وہ لوگ جنہوں نے اپنی اپنی پارٹیز بنائی ہیں، جس میں سب سے پہلا نام جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا آتا ہے، پھر محترمہ بے نظیر بھٹو، پھر میاں نواز شریف، پھر جناب عمران خان، یہ تمام لوگ سیاسی رہنما ہیں، یہ لیڈرز ہیں۔ ان کے اوپر جب بات کی جائے گی، جب ڈیبیٹ کی جائے گی، تو ان کی تعریف بھی ہوگی، ان پہ تنقید بھی ہوگی۔ تھنک ٹینک کسی کو کہتے ہیں کہ جب ان پہ تنقید ہوگی تو پھر وہاں سے راستے نکلیں گے، کیونکہ یہ کوئی ذات برادری والی بات نہیں، یہ کوئی خاندان کی بات نہیں، یہ قوم کا معاملہ ہے، یہ ملک کا معاملہ ہے، ترقی کا معاملہ ہے، خوشحالی کا معاملہ ہے۔ لیکن حال یہ ہے کہ جب سے پی ٹی آئی نامی یہ جماعت سامنے آئی، تو یہ غلیظ لوگ عمران ریاض جیسے، محیط پیرزادہ جیسے، شہباز گل جیسے، یہ اوریا مقبول جان جیسے، آفتاب اقبال جیسے، صدیق جان للی جیسے، اور ارشاد بھٹی جیسے، یہ کسی کو بات ہی نہیں کرنے دیتے، انہوں نے یرغمال بنا رکھا ہے۔ یعنی کہ گویا آپ کسی بھی محفل میں بیٹھ کے اگر پی ٹی آئی کے خلاف کوئی بات کریں گے تو آپ کو ماں بہن کی گالیاں سننی پڑیں گی۔ اور وہ جج جو کہ جسٹس اعجاز الاحسن کی سربراہی میں یہ خواب دیکھ رہے تھے کہ آئندہ دوبارہ سے آ کے وہ لوگ جب ان کا جج چیف بن جائے گا، اعجاز الاحسن چیف بن جائے گا، تو پھر یہ سارا کچھ ریورس ہو جائے گا، اتنا ریورس ہو جائے گا، اتنا ریورس ہو جائے گا کہ عمران خان کو دوبارہ اقتدار دے دیا جائے گا، عاصم منیر صاحب کے لیے مسائل پیدا کیے جائیں گے، حتیٰ کہ آپ یقین مانتے ہیں اس بات کو کہ یہاں تک کہا جا رہا تھا کہ فیض حمید کو دوبارہ ڈی جی آئی ایس آئی بنا دیا جائے گا۔ یہ ان کے باپ کا ملک نہیں ہے۔ وہ آپ لوگ تو کہتے تھے کہ عمران خان کی، مجھے وہ بات جب عمران خان کے رونے کی خبر آئی نا، اور بشرا بی بی کے بھی جیل کے اندر رونے کی خبر آئی، تو مجھے بڑی حیرانی ہوئی، اور میرے ذہن میں، میرے کانوں میں وہ الفاظ گونجے عمران خان کے، جو وہ گردن اس طرح سے اکڑا کے کہتا ہوتا تھا، میں انہیں رلاؤں گا اور یہ روئیں گے۔ وہ تو نہیں روئے۔ عمران خان کی اپنی جماعت کا ایک ایک بندہ اور ایک ایک بندی روئے، آنسوؤں سے روئے، گلے سے لگ کے روئے۔ پھر انتہا یہ ہوئی کہ بشرا بھی روئی، عمران خان کے گلے بھی لگ کے روئی، اور پچھلے ہی ہفتے اڈیالہ جیل کے اندر خود عمران خان صاحب بھی روئے۔ تو یہ مکافات عمل ہے، یہ جو رونا ہے یہ ایسے ہی نہیں ہے، یہ ان کے لیڈر کے تو آنسو نکل آئے ہیں۔ تو کیا باقی لوگ جیلوں میں نہیں گئے؟ یہاں تو لوگوں کو پھٹے لگایا گیا، تختہ دار پہ چڑھایا گیا، پھانسیاں دی گئیں، وہ بھی تو لوگوں کے دلوں میں بستے تھے۔ وہ جو جلا وطن کر کے باہر بھیجے گئے، وہ بھی تو لوگوں کے دلوں میں بستے تھے۔ سارا ملک تو پی ٹی آئی کا نہیں تھا، سارا ملک تو ان ججوں کا نہیں تھا اور ان صحافیوں کا نہیں تھا۔ تو ان زبانوں کو بند ہونا چاہیے۔ اور یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ اب یہ صفایا، یہ جو سپریم کورٹ سے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا ہے کہ استعفیٰ دینے کے بعد بھی جان بخشی نہیں ہوگی، اس میں اب یہ سارے تلے جائیں گے، یہ رگڑے جائیں گے، اور ان کے ساتھی جو اندر بیٹھے ہوئے، آپ کو آنے والے دنوں میں مزید استعفے نظر آئیں گے۔ اور اس کے بعد پھر باری ان دم ہلاتے لوگوں کی آئے گی، جو اپنے آپ کو صحافی کہتے ہیں، اور جو ان کی تصویریں لگاتے ہیں، اور جو قوم کو گمراہ کرتے ہیں اور بات تک نہیں کرنے دیتے، اور جنہوں نے ملک کو یرغمال بنا رکھا ہے۔ انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔